बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तनसीर ज़ैदी और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे इसराइल और फ़लस्तीन की सूरत हाल से मुतालिक। इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि इसराइल की मुसलसल तीसरे रोज़ गज़ा और मगरबी किनारे पर वहशतनाक बमबारी जारी है। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 704 हो चुकी है नाजरीन। 3800 ज़ख्मी हुए हैं, जबकि सोनी फोर्सेस के मसाजिद और मासूम शहरियों के घरों पर हमले भी जारी हैं। अफसोसनाक बात है, इसके अलावा पनाह गज़ीनों के स्कूल को निशाना बनाया गया, यानी कि स्कूल्स, एम्बुलेंसेस और जो महफूज मकामात हैं उनको भी नहीं बख्शा जा रहा इसराइल की जानिब से। एक ही ख़ानदान के 22 अफराद समेत 79 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गज़ा में 140 बच्चे और 105 ख़वातीन भी शहीद हो चुकी हैं। गज़ा में बिजली, ईंधन, अशाए खुरनोश के बाद पानी की सप्लाई भी बंद कर दी गई है। इसके अलावा अद्वियात और बुनियादी अशिया की किल्लत के बाद हालात संगीन होते जा रहे हैं। इसराइल ने गज़ा के मुहासरे के लिए 3 लाख रिजर्व फोर्स जो है वो भी तलब कर ली है। तो ये है सूरत हाल नाजरीन। अब इसराइली फोर्सेस इससे पहले कई सालों से फ़लस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म ढाती रही हैं, और अब जब उनके सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और उन्होंने जवाब दिया इसराइली बर्बरियत का, तो अब इसराइल ने जवाब में अपने जुल्म व सितम मज़ीद बढ़ा दिए हैं। और जब हमास की जानिब से पहला जवाबी वार किया गया, रॉकेट दागे गए थे, उसके बाद इसराइल जो है वो फौरी तौर पर मजलूम बन गया था। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने जो अपना बयान जारी किया उसमें उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे महफूज नहीं, हमारी ख़वातीन को मारा गया, हमारे मासूम शहरी जो हैं, निहत्ते शहरी जो हैं, उनको निशाना बनाया गया, उनको मार दिया गया। तो उनके नज़दीक अब ये जुल्म बर्बरियत है और वो मजलूम एक्ट करके दिखा रहे हैं दुनिया को। हालांकि इतने सालों से जो जुल्म फ़लस्तीनी मुसलमानों पे होता रहा है, जो मुसलमानों के मुक़द्दसात का तक़द्दुस पामाल होता रहा है, तौहीन की जाती रही इबादत गाहों की, जब मुसलमान नमाजी जो हैं वो अमन के साथ, खुलूस के साथ नमाज अदा कर रहे होते थे, तो नमाज़ों में खलल डाला जाता था, वहाँ पर फायरिंग कर दी जाती थी। जो इबादत गुजार मुसलमान मसाजिद में नमाज अदा कर रहे होते थे, इबादत में मसरूफ़ होते थे, उनकी इबादत में खलल डाला जाता था, बल्कि उनको शहीद कर दिया जाता था नमाज की हालत में। तब इसराइल को जुल्म याद क्यों नहीं आया? तब क्यों नहीं याद आया कि मासूम शहरी शहीद किए जा रहे हैं, ख़वातीन पर तशद्दुद किया जा रहा है, बच्चों को शहीद किया जा रहा है, मसाजिद को शहीद किया जा रहा है? तो तब आलमी बरादरी कहाँ पर थी जब ये इसराइल जुल्म कर रहा था फ़लस्तीनी मुसलमानों पर, जो कि अमन के साथ, सकून के साथ, खलूस के साथ अपनी इबादतों में मसरूफ़ होते थे? तब किसी को कुछ याद नहीं था, बल्कि अब जुल्म की इंतहा कर दी गई है। इस बात के जवाब में जब हमास की जानिब से बिलाखिर जो फ़लस्तीन पर जुल्म ढाए जा रहे थे उसका जवाब दिया गया, तो अब इसराइल ने ना सिर्फ अमेरिका से इमदाद तलब की है, यूरोपीय यूनियन से इमदाद तलब की है, कनाडा से इमदाद तलब की है, यूके ने भी इसराइल के हक़ में बयान दे दिया है। तो अब गज़ा को आइसोलेट करने की तैयारी की जा रही है और इस बात का इरादा कर लिया गया है। अभी हालिया जो बयान जारी किया गया है इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की जानिब से, उन्होंने कहा है कि हम गज़ा की तमाम इमारतों को निस्त नाबूद कर देंगे, हम किसी का कोई लिहाज नहीं करेंगे। ये बयान उन्होंने जारी किया है और उन्होंने कहा जी कि इसराइल, यानी कि आप बेहिसी की इंतहा देखे, कह रहे हैं कि इसराइल एक बुरे वक्त से गुजरा है, हमारे लिए मुश्किल वक्त है, हमारी ख़वातीन, हमारे बच्चों के लिए बुरा वक्त है और हम इसका भरपूर जवाब देंगे और हम ख़त्म कर देंगे गज़ा को, जहाँ पर हमास का वजूद है, हम इस हमास के वजूद को ख़त्म कर देंगे और हम फ़लस्तीन को ही ख़त्म कर देंगे। ये बयान जारी किया गया है नेतन्याहू की जानिब से। और अब आलमी बरादरी इसका नोटिस नहीं ले रही और उनको सिर्फ एक साइड नज़र आ रही है जी कि हमास ने रॉकेट हमले किए या हमास के जो मुजाहिदीन ग्लाइडर्स हैं उन्होंने यहूदी आबादियों में दाखिल होकर और जवाबी वार किए। तो जनाब, आपको ये याद रहना चाहिए कि इसराइली आबादी ने जो मुसलमानों की आबादी है उस पर कब्ज़ा किया हुआ है, उसमें मुदाखलत की, तब कोई नहीं बोला, और अब जब वो जवाब दे रहे हैं तो सब मैदान में उतरे हैं इसराइल के हक़ में बयान देने के लिए। तो बहरहाल जो इसराइली वज़ीर आज़म है नेतन्याहू, वो तो जो है ना वो बेहिसी की इंतहा को पहुँचे हुए हैं और अब जुल्म बर्बरियत को मज़ीद बढ़ाने का ऐलान उसने कर दिया है, जो इसराइली वज़ीर आज़म है, और उसको जो आलमी ताकतें हैं उसकी भी हिमायत हासिल है। वहीं दूसरी तरफ जो एक मुस्बत बात वो ये है कि ईरान ने भी फ़लस्तीन की मदद का ऐलान कर रखा है, सऊदी अरब ने भी ऐलान किया हुआ है कि वो भी आवाज़ उठाएगा फ़लस्तीनी मुसलमानों के हक़ में। अब हमने देखना ये है कि सूरत हाल किस तरफ जाती है। इसके अलावा जहाँ इस्लामी ममालिक जो हैं
وہ مختلف انداز میں فلسطینی مسلمانوں کے حق میں بیان دے رہے ہیں، وہیں دوسری طرف یونائٹڈ نیشنز نے بھی اس بات کا نوٹس لیا ہے۔ انتونیو گوتریس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ قابل تشویش عمل ہے اور انتہائی قابل تنقید بھی عمل ہے، یہ جو اسرائیل کی جانب سے غزہ کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جنگی آداب کو، جنگ میں بھی آداب ہوتے ہیں، خواتین اور بچوں کو استثناء ہوتا ہے، معذور لوگوں کو، مریض لوگوں کو، ایمبولینسز کو استثناء ہوتا ہے، جبکہ اسرائیل کو ایک کسی بھی آداب کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جا رہا۔ ایمبولینسز کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، خواتین کو بھی شہید کیا جا رہا ہے، بچوں کا بھی لحاظ نہیں کیا جا رہا۔ اس سے پہلے، ابھی تو یہ جنگ کی صورتحال ہے، جنگی حالات ہیں، اس سے پہلے جب امن کے صورتحال تھی تب بھی جو اسکول جاتے فلسطینی بچے ہوتے تھے ان کے بیگز چیک کیے جاتے تھے، ان کو ہیراس کیا جاتا تھا جو اسرائیلی فوجی ہیں ان کی جانب سے۔ تو بہرحال یونائٹڈ نیشنز کے جو جنرل سیکرٹری انتونیو گوتریس، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس بات کی گنجائش نہیں ہے اور یہ غلط عمل ہے اگر غزہ کو آئسولیٹ کر کے خواتین کا لحاظ نہیں کیا جائے گا، بچوں کا لحاظ نہیں کیا جائے گا، اور پانی بند کیا جائے گا، ان کی خوراک کو بند کر دیا جائے گا، ادویات کو بند کیا جائے گا، تو اس پہ بھی یہ جو عمل ہے یہ قابل تشویش ہے اور اس کا نوٹس لے رہا ہے یونائٹڈ نیشنز۔ تو یونائٹڈ نیشنز بھی اس صورتحال میں فلسطینیوں کے حق میں سامنے آ رہا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ صورتحال کس طرف جاتی ہے اور اس کا حل کس طرح سے نکالا جاتا ہے، اور اسرائیل کی جو بربریت ہے اس کو کس طرح سے مزید روکا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو جناب عالمی منظرنامے کی صورتحال تھی۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے سیاسی منظرنامے کی اور پاکستان میں کیا چل رہا ہے اس حوالے سے، بہرحال یہ یاد رہے کہ پاکستان نے بھی اسرائیل کے خلاف بیانات دیے ہیں اور فلسطینی مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کی ہے، اور اس بات پر زور دیا ہے کہ ظلم و بربریت کو اب ختم ہونا چاہیے، اور جو فلسطینی مسلمان ہیں ان پہ جو ظلم کیا جا رہا ہے اس کا سدباب ہونا چاہیے۔ تو اس کے علاوہ اگر ہم پاکستان کے اندرونی معاملات کی بات کریں، سیاست کی بات کریں اور معیشت کی بات کریں تو وہ کس طرف جا رہی ہے، ایک بار پھر سے ہم بات کر لیتے ہیں، کیونکہ ابھی جو ریسنٹ ایونٹ ہے جس کی زیادہ باز گشت ہے پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ، وہ ہے 21 اکتوبر، جو کہ واپسی کی تاریخ ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کی، اور مسلم لیگ نون کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ فقید المثال استقبال کیا جائے گا سابق وزیر اعظم کا اور قائد مسلم لیگ نون کا، لیکن جو زمینی حقائق ہیں اس میں صورتحال بالکل اپوزٹ دکھائی دے رہی ہے۔ ابھی پرسوں جو ہے، یعنی کہ ایک روز قبل جو جلسہ کیا گیا تھا مریم نواز صاحبہ کی جانب سے، اس میں ہم نے دیکھا کہ کیا صورتحال تھی، اور جتنی تعداد کا دعویٰ کیا گیا تھا کہ کارکنان شرکت کریں گے اتنی تعداد دیکھنے میں نہیں آئی۔ تو بہرحال یہ تو ایک طرف ہے کہ بندے نہیں اکٹھے کر پا رہے، عام جو جلسے ہیں اس میں بھی بندے نہیں اکٹھے ہو رہے، تو جب میاں نواز شریف صاحب نے آنا ہے 21 اکتوبر کو، اور جو مسلم لیگ نون کی قیادت کا دعویٰ ہے کہ مبینہ طور پر 5 لاکھ لوگ تو منیمم ان کا دعویٰ ہے مسلم لیگ نون کا کہ وہ اکٹھے کریں گے اور میاں نواز شریف کا استقبال کرنے پہنچیں گے اتنے لوگ، تو یہ تو ابھی دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں یا جب وہ آئیں گے تب صورتحال نظر آئے گی کہ اتنے لوگ آتے ہیں یا کتنے لوگ آتے ہیں۔ وہ بات کی بات ہے، ابھی کی جو صورتحال ہے مسلم لیگ نون کے جو سینئر رہنما ہیں اور جن کا بڑا دیرینہ ساتھ ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ، شاہد خاقان عباسی صاحب، انہوں نے ابھی یعنی کہ تھوڑی دیر پہلے، کچھ ہی عرصہ ہوا ہے جب انہوں نے میاں نواز شریف صاحب سے لندن میں ملاقات کی تھی، اور میاں نواز شریف صاحب کی جانب سے کوشش کی گئی کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو اعتماد میں لیا جائے، ان کے جو بھی شکایات ہیں ان کو دور کیا جائے اور شاہد خاقان عباسی کو سنا جائے۔ اس کے باوجود بھی نظر یہی آ رہا ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب خوش نہیں ہیں مسلم لیگ نون سے، جو بظاہر صورتحال نظر آ رہی ہے۔ ان کا جو حالیہ بیان سامنے آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرے لیڈر نواز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف اور مریم نواز میرے لیڈر نہیں ہیں، یہ بیان ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کا، اور انہوں نے کہا ہے کہ مریم نواز پارٹی کی باغ دوڑ سنبھالیں گی تو ہم جیسے الگ ہو جائیں گے، ہم جیسے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ صرف یعنی کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے صرف اپنے آپ کو ہی محدود نہیں کیا اس بات پہ، انہوں نے کہا ہے میں اور میرے جیسے اور جو موجود ہیں پارٹی میں وہ پارٹی سے الگ ہو جائیں گے۔ تو جناب میاں نواز شریف کی واپسی پر پرتپاک استقبال تو ایک طرف، ابھی تو ان کی جو اپنی ہی پارٹی کے ودن پارٹی جو مسئلے مسائل ہیں وہی سارٹ آؤٹ کرنے والے ہیں، اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پارٹی اس وقت بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور یہ پاکستان جو مسلم لیگ نون ہے ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے کہ اپنی جو سینئر قیادت ہے اس کو کس طرح سے جوڑ کے رکھا جائے، ان میں اتحاد اور اتفاق اور ان کے جو تحفظات ہیں اس کو کیسے دور کیا جائے۔ اس کے علاوہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے یہ نجی ٹی وی کو انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے کسی نے نواز شریف کے استقبال کا نہیں کہا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی ذاتی رائے دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ عدم اعتماد کے بعد ہمیں حکومت نہیں بنانی چاہیے تھی، اور ایک جو بڑا اعلان ان کی جانب سے کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ عام انتخابات میں
میں حصہ نہیں لوں گا۔ یہ ان کا اعلان ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کا، جو ایک بڑے اہم رکن ہیں مسلم لیگ نون کے، سینئر رہنما ہیں، اور جب بھی مسلم لیگ نون کو سیاسی لیول پر کوئی اہم مشاورت کرنی ہوتی ہے تو اس کا حصہ ہوتے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب۔ تو انہوں نے تو بہرحال یہ واضح کر دیا کہ نواز شریف صاحب لیڈر ہوں گے، لیکن شہباز شریف اور مریم نواز کی صورت میں وہ الگ ہو جائیں گے۔ تو یہ اب مسلم لیگ نون کے لیے بڑا چیلنج ہے کہ کس طرح سے شاہد خاقان عباسی صاحب اور دیگر کے، کیونکہ انہوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ ہم جیسے کا ورڈ انہوں نے یوز کیا کہ ہم جیسے الگ ہو جائیں گے، تو اب شاہد خاقان صاحب جیسے اور جتنے بھی مسلم لیگ نون میں لوگ ہیں ان کو بھی قائل کرنا کہ وہ مسلم لیگ نون کا ساتھ نہ چھوڑیں، کیونکہ اگر یہ لوگ ساتھ چھوڑتے ہیں تو پھر ظاہر ہے مسلم لیگ نون کی کریڈیبلٹی پر بات آئے گی۔ تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون آگے کیا حکمت عملی اپناتی ہے۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس بات پر زور دے رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے اور انتخابات کی جو تاریخ ہے اس کا جلد از جلد اعلان ہونا چاہیے، اور اب پیپلز پارٹی کے مطابق جو سارے سیاسی بحران کا حل ہے وہ انتخابات میں موجود ہے۔ اب عام آدمی یہ ساری صورتحال جب دیکھتا ہے تو اس کو اپنا مستقبل جو ہے وہ کوئی خاصا خوشحال دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ جب سیاسی جماعتیں سیاسی منشور دینے میں ناکام دکھائی دے رہی ہوں تو پھر یقیناً عام آدمی کو مستقبل کی فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم کچھ بات کر لیں عدالتی معاملات سے متعلق، تو سیفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو ریلیف نہیں مل سکا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست ضمانت پر سماعت جمعرات تک ملتوی کر دی۔ وکیل سلمان صفدر نے دلائل دیے کہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ 1923 کا 100 سال پرانا قانون ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ایکٹ کے اندر کسی جگہ سائفر کا ذکر نہیں۔ تو یہ جناب یہ صورتحال ہے، اور اس کی ڈیٹیلز کچھ اس طرح سے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس کی سماعت ہوئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر نے دلائل میں کہا کہ الزام ہے کہ ذاتی مقاصد کے حصول کے لیے کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ کے حقائق کو ٹویسٹ کیا گیا۔ یہ دلائل دے رہے ہیں۔ ایف آئی اے نے سیکرٹری داخلہ کے ذریعے آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ مقدمے کے چالان میں کتنے افراد کو ملزم بنایا گیا، جس پر بیرسٹر سلمان صفدر نے بتایا کہ چالان میں سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ کو ملزم بنایا گیا ہے۔ یہ انہوں نے جواب دیا جب جج صاحب نے استفسار کیا، سوال کیا۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ کسی دشمن ملک سے سائفر شیئر نہیں کیا گیا۔ اپنے دلائل میں انہوں نے واضح کیا کہ کسی بھی دشمن ملک کے ساتھ سائفر کو شیئر نہیں کیا گیا۔ یہاں کل بھوشن یادو، ابھی نندن یا کوہٹا پلانٹس کے نقشے بنانے کا واقعہ نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا، پہلے یہ قانون پڑھا اور پھر کہانی لکھ کر تمام وہی الفاظ شامل کر دیے گئے۔ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ 1923 کا 100 سال پرانا قانون ہے، جس طرح کہ میں نے پہلے کہا کہ انہوں نے اپنے دلائل میں اس بات کو منشن کیا، اور انہوں نے واضح کرتے ہوئے بھی کہا کہ اس ایکٹ کے اندر کسی جگہ سائفر کا ذکر نہیں، ماضی میں کبھی بھی صرف آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت ٹرائل نہیں ہوا، ہمیشہ آرمی ایکٹ، نیوی یا ایئر فورس کے قوانین کے ساتھ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کا اطلاق کیا گیا۔ سلمان صفدر صاحب نے اپنے دلائل کے دوران یہ باتیں واضح کی۔ وکیل سلمان صفدر نے مزید یہ بھی کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی عمر 71 سال ہے، بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، اس کے علاوہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عدالت نے کیس کی سماعت جمعرات دن 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی۔ تو یہ سائفر کیس کی جو سماعت تھی اس کا حوالہ آپ کو میں نے بتایا۔ اس کے علاوہ جو ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں جو فیصلہ ہوا تھا، غیر قانونی جو تارکین وطن ہیں، جو غیر قانونی تارکین وطن پاکستان میں مقیم ہیں، ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو جائے گا 1 نومبر سے۔ تو وہ جو معاملہ ہے وہ بھی چل رہا ہے۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کا سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا، معاشی منظرنامہ کیا ہوگا، اور کس طرح سے پاکستان کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے پاکستان کی سیاسی جماعتیں کوئی سیاسی عمل اپنائیں گی۔ اگر ہم معیشت کی بات کریں تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بہتری کی جانب گامزن ہے۔ یہ جو فیصلہ کیا گیا ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں، جو افغان مہاجرین ہیں غیر قانونی طور پر جو پاکستان میں مقیم ہیں، ان کو پاکستان سے بے دخل کرنے کا اور ان کو ان کے اپنے ملکوں میں واپس بھیجنے کا، اس سے بھی پاکستان کی معیشت میں مثبت پیش رفت آئے گی اور اعداد و شمار جو ہیں وہ مثبت سمت میں جاتے دکھائی دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بزنس تھا، جو بزنس کمیونٹی تھی، اور جو بزنس میں غیر قانونی طور پر ایجز لیے جا رہے تھے غیر قانونی تارکین وطن کی جانب سے، اس میں کمی آئے گی۔ اس سے جو انویسٹرز کا اعتماد ہے وہ بحال ہوگا۔ جو پاکستان کے اپنے جو شہری ہیں، جو پاکستان کے شہری ہیں، جو قانونی طور پر لوگ یہاں پر مقیم ہیں غیر ملکی ہوں، اور جو غیر ملکی انویسٹرز ہیں، وہ جب قانونی طور پر آ کر پاکستان میں انویسٹ کریں گے تو اس سے پاکستان کے
جو زیر مبادلہ کے ذخائر ہیں اس میں بھی بہتری آئے گی، پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھیں گی، امپورٹس کا جو پروسیجر ہے، جو پورا ایک طریقہ کار ہے، وہ بھی مزید قانونی طور پر واضح ہو جائے گا، اور اس میں جو کہتے ہیں نا کہ غیر قانونی ہتھ کنڈے جو اپنائے جاتے ہیں امپورٹس میں جو ٹیکسز کی بائی پاس کرنے کے لیے، یہ ساری صورتحال ہے جو کہ مزید بہتر ہو جائے گی، اور پاکستان میں جو ایک معاشی خوشحالی ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ تو بہرحال ہماری جو پاکستانی کرنسی ہے اس نے پچھلے کچھ دنوں میں بہتر پرفارم کیا ہے، ڈالر کے مقابلے میں روپیہ تگڑا ہوتا دکھائی دیا، اور یہ ساری صورتحال اگر اسی طرح سے چلتی رہے تو آگے آنے والے دنوں میں جو پیٹرول ہے اس کی بھی جو قیمت ہے وہ کم ہو جائے گی، اس کے علاوہ جو ڈالر ہے اس کی ویلیو بھی نیچے آئے گی، اور اسی طرح سے کرتے کرتے جو بجلی مہنگی ہوئی تھی وہ بھی آگے آنے والے دنوں میں واپس سستی ہوتی ہمیں دکھائی دے گی۔ ظاہر ہے جو فیصلے کیے گئے ہیں پچھلے کچھ ٹائم میں نگران حکومت کی جانب سے، اس سے عوام پریشان ضرور ہیں، لیکن اب جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، اور کیونکہ آرمی چیف نے بھی اس بات کا خود نوٹس لیا ہے اور وہ بھی میدان میں اترے ہیں پاکستان کی معیشت کو درست سمت میں لے جانے کے لیے، تو اس سے پاکستان کی معیشت کے اعداد و شمار بھی مثبت سمت میں جاتے دکھائی دے رہے ہیں، جس سے ہمارے لیے بھی یہ امید سامنے آئی ہے اس بات کی کہ اب آگے آنے والے دنوں میں پاکستان کی معیشت بہتر پرفارم کرے گی، انویسٹرز کا اعتماد بحال ہوگا، اور فارن انویسٹمنٹ کے علاوہ پاکستان کے اندر جو انویسٹرز موجود ہیں ان کا اعتماد بحال ہوگا، اور وہ پاکستان میں انویسٹ کریں گے، اور جو پاکستان کا پیسہ پاکستان سے باہر پڑا ہے وہ آہستہ آہستہ پاکستان میں آنا شروع ہوگا، اکنامک پالیسیز جو ہیں مزید واضح ہو جائیں گی۔ اس کے بعد میرے نزدیک مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کا مستقبل روشن ہو جائے گا، اور ہم ہمیشہ پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا مستقبل روشن کرے، آمین۔ اسی کے ساتھ ہی اس ویلاگ سے مجھے اجازت دیجیے، کل حاضر ہوں گے ایک نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔